अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद मुल्की जो सियासत है इसका दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इल्ज़ामात की सियासत शिद्दत इख्तियार कर रही है। आज मरीम नवाज़ ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस के मौके पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। सिलेक्टेड तो है, अब रिजेक्टेड भी होगा इंशाअल्लाह। अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, बल्कि कान खोल के सुन लो। इमरान खान जबर है, जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है। मैं इंशाअल्लाह डट के उसका मुकाबला करूंगी, मुझे चाहे अपनी जान भी देनी पड़े। मैं अब इंशाअल्लाह ताला आपका मुकदमा लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। रास्ता भी यही होगा, गाड़ी भी यही होगी, करना है तो करो गिरफ्तार। एक तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को वज़ीर आज़म की इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है, तो दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ नैब को मुतमईन नहीं कर सके और अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ामात का तसल्ली बख्श जवाब दे देते तो गिरफ्तारी की नौबत ही ना आती। जबकि वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान ने कहा कि चीनी वाला पापड़ वाला तो सुना होगा, मैं चावल वाला भी बता रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ वाले केस में बगैर किसी बिजनेस के करोड़ों रुपए का सौदा चावल की बरामद के तरीके से किया गया। एक साल में बगैर किसी कारोबार के 10 करोड़ रुपए पहले यहाँ से उधर गए, फिर उधर से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यहाँ आ गए। बाबर अवान ने यह भी कहा कि ये पाकिस्तान के आला तरीन ओहदेदार थे, उन्हें अकामा की आखिर क्या ज़रूरत थी। एक तरफ हुकूमती वज़रा ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को जायज़ करार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट इलेक्शन के बाइकॉट और असम्बलियों से इस्तीफे के मामले पर यूटर्न लेने के बाद मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में सवाल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ की मुलाकात का पीडीएम की तकसीम को क्या ये मुलाकात ख़त्म कर सकेगी। जो तासुर पैदा हो गया है कि पीडीएम में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, एक पेज पर इकट्ठी नहीं है। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून ने भी असम्बलियों से इस्तीफे ना देने का फैसला कर लिया है। सवाल ये भी अहम है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख होने से उनकी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, हुकूमत को क्यों लग रहा है कि पीडीएम खत्म हो गई है, एक्सपोज हो गई है, पीडीएम के साथ कोई हाथ कर गया है? वो तो खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं हम इस्तीफा लेकर रहेंगे, वज़ीर आज़म को घर भेज कर रहेंगे। आज जुबैर साहब आपके साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि 31 तक वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे। देखें, ये तो अब सब ने देख लिया है, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है कि उनके जितने मुतज़ाद स्टैंड्स हैं, जितने मुतज़ाद उनके बयानात हैं, उससे यही ज़ाहिर होता है कि ये एक सियासी नाबालिग लोग हैं जिनके हाथों में एक तहरीक चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनके जो पहली बात है वो ये है कि आज हमने ये भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 MNAs, जिसमें कि एक मरीम नवाज के मेरा ख्याल है देवर भी हैं, वो भी उन्होंने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और उन्होंने जाके स्पीकर से अपने इस्तीफे की नफी की। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी है, तो वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन हर तरह के लड़ें, लेकिन एक सवाल है, वो लोग कहते हैं हमने तो इस्तीफे पार्टी क़यादत को भेजे थे, वहां तक कैसे पहुंच गए? देखें, ये तो इशू नहीं है। वो तो उन्होंने अपनी एक तकरीर में कह भी दिया था कि चाहे वो पार्टी की क़यादत को नहीं भी भेजे, डायरेक्ट भेजे हैं, तो भी आप उनको रिजाइन करवा दें। ये मरीम नवाज की तकरीर थी कल, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर सूरत वो जो है तो उसे जाके इस्तीफे जाके दें स्पीकर को। तो इसी तरह मौलाना फजल रहमान, उनके बेटे ने भी नहीं दिया इस्तीफा। तो ये सारा इनका ये एक्सपोज हो गए हैं और हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये तो एक तो रिजेक्ट हुए, उसकी वजह से इनको एक बड़ी पैनिक में चले गए क्योंकि उनको अवाम से वो पजीराई नहीं मिली जो ये तवक्को कर रहे थे। और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि अवाम कभी भी ज़ाती मफादात को बचाने के लिए कभी भी किसी के पीछे नहीं जाती, वो एक नजरिए के लिए निकलती है। तो ये सारी इनकी जो फिर मौलाना फजल रहमान की पार्टी में आपने देख लिया कि जिस किस्म का उसमें टूट फूट का शिकार है, वो खुद मुतनाज़ा बन गए हैं।
ایک پارٹی پوری ایک علیحدہ وہ بن گیا ہے، گروپ بن گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے بلکہ سارے پاکستان کو کہ ان کی تو نہ سمت ایک تھی، جب سمت نہیں ہوتی آپ کی ایک تو پھر منزلیں بھی آپ تو آپ کو لگتا ہے لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی؟ نہیں جی، لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور یہ بیسیکلی ایک دوسرے کے لیے بدنیت ہیں. یہ ہم نے کئی دفعہ کہا تھا کہ یہ مولانا پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، مولانا ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور سارے جب ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہوں تو پھر آن گراؤنڈ جو ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اور اسی طرح کی ایک متضاد منتشر قسم کا ایک بیانیہ جو ان کا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، پیپلز پارٹی کچھ کہہ رہی ہے. اور آج تو جس طرح آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ نون والے کہہ رہے ہیں کہ اپنا مریم نواز پاپولر لیڈر ہے، اس کو وہ اتفاق نہیں کرتے پیپلز پارٹی والے کہ بلاول وہ ہے، تو وہ آپس میں ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو شبلی فراز صاحب، خواجہ آصف کی گرفتاری کے بعد ایک جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ بڑھ بھی رہا ہے، الزام تراشی زیادہ شروع ہو گئی ہے. اب نیب نے کوئی ہائی فائی پہلی تو گرفتاری نہیں کی ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، سب کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں. پھر نیب پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ 6 مہینے سال آپ جیل میں رکھتے ہیں، آپ نکال کچھ نہیں پاتے. پھر آج بابر اعوان صاحب نے کہہ دیا کہ پہلی بار پاکستان میں ایک صادق اور امین شخص بیٹھا ہے اور اس کی وجہ سے کیس جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں، جس سے تاثر یہ ملا کہ پیچھے سے کوئی پریشر آتا ہے نیب کو پکڑنے کے لیے، کیس آگے چلانے کے لیے. یہ کیا بات کی بابر اعوان صاحب نے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو ہم نیب کی ترجمانی کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے. نیب جانے اس کا کام جانے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو کیا ہے کہ پہلے ہوتا تھا یہ نہ نیب کا چیئرمین ہم نے لگایا ہے نہ نیب کا قانون ہم نے بنایا ہے. ان دونوں کی حکومتوں میں انہوں نے جو قانون میں جو بھی اگر سکم تھے بقول ان کے، اور اگر ہیں بھی تو ان کو کیوں نہیں تبدیل کیا؟ اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کو پھنسانے کے چکر میں ہوتے تھے. اب اگر خواجہ آصف کی اریسٹ ہوئی ہے، دیکھیں بات خواجہ آصف کی نہیں ہے، بات یہ پورے اس نظام کی ہے جس میں کہ ایک منظم طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے کس طرح سے منی لانڈرنگ کی، کس طرح سے انہوں نے کرپشن کے پیسے کو باہر بھیجایا، ریسائیکل کیا، اور جو قوانین تھے وہ اس کو اپنی فیور میں استعمال کیا. تو یہ بنیادی طور پر جو بھی فیصلے ہیں ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم نیب کے یا کسی بھی تفتیشی ادارے کی راہ میں نہ کوئی روڑے کاٹتے ہیں اور نہ ہم اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے. لیکن پھر یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے حکومت کی وجہ سے، حکومت کی طرف سے، کہ عمران خان کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیس منطقی انجام تک پہنچنے بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. آلدو حکومت کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، حکومت کا کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت نے کیسز نہیں بنایا، لیکن وزراء کو اس طرح کے بیان بھی نہیں دینے چاہیے. شبلی فراز صاحب، آج خواجہ آصف سے ایک صحافی نے سوال پوچھا عدالت پیشی کے موقع پر. انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ نواز شریف کو چھوڑ دیں، کیسز ختم کر دیں گے؟ انہوں نے کہا 2.5 سال سے مجھے یہ میسیجز مل رہے ہیں کہ آپ ان کا بیانیہ چھوڑ دیں، آپ کے کیسز جو ہے نا وہ ہم چھوڑ دیں گے. اب حکومت تو NRO کرنا نہیں چاہتی ہے، حکومت تو کوئی ڈیل کرنا نہیں چاہتی ہے، تو پھر کون سی تیسری کوئی قوت ہے جو خواجہ آصف کو یہ میسیجز دے رہی ہے 2.5 سالوں سے؟ تو یہ خواجہ آصف سے ہی پوچھ لیتے آپ، ان کو پتا ہوگا. ان کو اگر میسیجز ملے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی تو یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے یہ غلط کام کیا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ آرگومنٹ تو دینا ہوتا ہے جس پہ بھی اس قسم کی الزامات لگ جائیں، تو بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل صاف ہوں، میں اپنے جا کے اپنے جتنے بھی میرے ثبوت ہیں، جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کا میں ایکسپلین کر دوں گا. تو اس میں تو کوئی یہ کہنا کہ جی ہمیں سیاسی وجہ سے ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اصل چیز یہ غلط ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک پورا ایک روایت بن گئی ہے، پیپلز پارٹی ہو چاہے یا کوئی اور پارٹی ہو، کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی الزام لگتا ہے یا ان پہ کوئی کیس بنتے ہیں تو وہ ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پیچھے چھپتے ہیں. عمران خان کے اوپر جب انہوں نے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اور ان کو پھنسایا کیس میں، تو عمران خان نے تو پوری 40 سال کی منی ٹریل بھی دے دی اور بات ختم ہو گئی. ہی واز ڈکلیئرڈ صادق اینڈ امین. یہ کام یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی کوئی لیڈر ان کا ہم نے نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ میں تعاون کروں گا اور یہ میرے جوابات ہیں اور یہ میرے جو ہے منی ٹریل ہے تو بات ختم ہو جائے. لیکن ایکچولی ہے نہیں منی ٹریل، یہ بتا نہیں سکتے. اس کی وجہ سے یہ
معاملے کو الجھاتے ہیں کہ وہ ایک تاثر یہ دیں کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جو کہ ہرگز نہیں ہے۔ بہت سے وفاقی وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں بھی بات کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے، ڈائیلاگ ہی وہ واحد راستہ ہے، پارلیمنٹ میں آ کر بات کرنی چاہیے، لیکن اب جب ایک طرف حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں پی ڈی ایم اتحاد نہیں رہا، پی ڈی ایم کے اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، پی ڈی ایم خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے فیصلے کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اپنے اندر سے ٹوٹ رہی ہے، تو اب تو لگتا ہے حکومت سوچے گی بھی نہیں مذاکرات کا۔ پہلے تو حکومت بات کر رہی تھی ڈائیلاگ کریں، آپ آئیں بیٹھیں، فواد چودھری صاحب بڑا اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں ڈائیلاگ کو، اب حکومت کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں ڈائیلاگ کو تو پرائم منسٹر صاحب سپورٹ کرتے ہیں اور پوری پارٹی سپورٹ کرتی ہے، اور وہ تو پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا اور ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم ہر چیز پہ بات کرنے کو تیار ہیں، صرف ہم اگر کیسوں میں آپ اگر ہم سے رعایت چاہتے ہیں وہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو پارلیمنٹ ایک بیسٹ فورم ہے جہاں پہ کہ یہ بات کریں۔ اب کل انہوں نے سینٹ کا سیشن بلایا ہوا ہے اپنے آپ کو، پھر اس کا اگر آپ ایجنڈا بھی دیکھیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پھر ایک ناٹک کرنے جا رہے ہیں جس میں کہ بنیادی طور پہ یہ اپنی مظلومیت کا پرچار کریں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو بجائے اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے یہ عدالتوں میں جائیں اور ثبوت دیں، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ دھاندلی ہو، ثبوت چاہیے، ثبوت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ صحیح۔ ایک آخری سوال ہے، این جی اوز کے حوالے سے وزیر اعظم کی صدارت میں جو اجلاس ہوا، کیا اہم فیصلے ہوئے اس میں شبلی صاحب؟ دیکھیں جی، جہاں تک این جی اوز کا تعلق ہے اس کو ظاہر ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹری ہماری دیکھ رہی ہے، اور میری ٹو بی ویری آنیسٹ میرے علم میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات میرے پاس نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وفاقی اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب میرے ساتھ تھے، تھینک یو ویری مچ سر۔ ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سال 2020 قانون سازی کے حوالے سے بہت اہم رہا ہے۔ پارلیمان نے مجموعی طور پر 43 بل منظور کیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سال جنوری سے دسمبر تک قومی اسمبلی کے 14 سیشنز ہوئے، جن میں سے 4 مشترکہ اجلاس تھے۔ قومی اسمبلی نے 34 بل منظور کیے، جبکہ سینٹ میں عددی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے 9 بل مشترکہ اجلاس سے منظور کروائے گئے۔ حکومت کو 9 بل مشترکہ اجلاس سے منظور کروانا پڑے۔ سال کے دوران حکومت کی جانب سے 39 بل، جبکہ پرائیویٹ ممبر ڈے پر 6 بل پیش کیے گئے۔ وزارت قانون و انصاف کی طرف سے آئین سازی کے حوالے سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی کر کے نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ سال 2020 کے دوران 18 بلز اور 16 آرڈیننسز کی تیاری کی، جن کے نفاذ سے خواتین اور بچوں کو اپنے حقوق کے حصول اور زیادتی کے خلاف جلد از جلد انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ وزارت کی جانب سے بھجوائے گئے اہم بلز میں انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020 بھی شامل ہے۔ یہ قانون خواتین کو وراثت کا حق دینے اور ان کی جائیداد پر غیر قانونی قبضے کے خلاف دادرسی کا آئینی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس قانون میں محتسب کو خواتین کو وراثت اور جائیداد کے مکمل مالکانہ حقوق فراہم کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ پھر صنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد سے نمٹنے کے لیے ایک اہم قدم اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020 کا نفاذ ہے۔ اس آرڈیننس کے ذریعے عصمت دری اور جنسی زیادتی جیسے جرائم کے خلاف خواتین کو فوری انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ اس آرڈیننس کے ذریعے خصوصی عدالتوں کا قیام اور خصوصی تفتیشی ٹیموں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو جنسی زیادتی کا شکار افراد کے مقدمات کی فوری سماعت اور متاثرین کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے قانونی امداد فراہم کریں گے۔ وزارت قانون یہ سمجھتی ہے کہ سال 2020 کے دوران دیگر نمایاں کامیابیوں میں سے اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی ایکٹ 2020 کی منظوری کے ساتھ ساتھ کورٹ آف سول پروسیجر ترمیمی ایکٹ 2020، لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ 2020، کووڈ 19
प्रिवेंशन एंड होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 भी इसमें शामिल हैं। और रवां साल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोरोना वायरस और चेयरमैन नैब की तकर्रियों के इख्तियार पर 2 खुद नोटिस लिए गए, मगर एहतसाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से मुतालिक रिमार्क्स भी हमने देखा कि मौजूए बहस बने रहे। ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि एक तरफ हुकूमत अवामी मफाद में बेहतरीन कानून साजी करने के दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने ऐवान में नाकामी के बाद तमाम तर तवज्जो ऑर्डिनेंस पर मरकूज़ रखी, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट की अहमियत और अफादियत कम होती रही। सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक निज़ाम अदल में इस्लाहात के लिए हुकूमत को कानून साजी के साथ साथ क़वानीन पर अमल दरामद के अलावा फौरी, सस्ते और मियारी इंसाफ के लिए मज़ीद इक़दामात उठाने पड़ेंगे। मगर सवाल ये है कि क्या कानून साजी के हवाले से हुकूमती इक़दामात काबिल इत्मीनान हैं? सवाल ये भी है कि क्या कमज़ोर प्रोसिक्यूशन जो सिस्टम है ये मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग़ नसीम साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। आज ये स्पेशल सेगमेंट आपके साथ करने का मकसद ये है ताकि हम लोगों को बता सकें, आपके तवस्सुत से आप लोगों को बता सकें कि ये साल कानून साजी के हवाले से कैसा रहा, क्योंकि ज़ाहिर तनकीद होती है हमारे यहाँ जो इंसाफ का सिस्टम है, इंसाफ की फराहमी है, उसमें एक जो ताख़ीर बहुत बड़ा मसला है। फिर आप इस हुकूमत पर यह बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि कानून साजी के हवाले से आप लोगों को हमेशा ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेना पड़ा। अपोजिशन हमेशा से ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री कहती आ रही है। तो मैं चाहूँगी कि हम पूरा एनालिसिस करें और लोगों को बताएं कि वज़ारत क़ानून कितनी कामयाब रही है एक आम आदमी के लिए कानून साजी करने में। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके प्रोग्राम में आने की। स्ट्रेट अवे जो पहला आपका जो सवाल है कि सिर्फ ऑर्डिनेंस बने हैं और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, तो ये बुनियादी तौर पे फैक्चुअली बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस साल सिर्फ इस साल 2020 में कोई 36 के करीब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आए हैं और 17 के करीब ऑर्डिनेंसेस आए हैं, तो यानी आधे हैं ऑर्डिनेंस जो हैं ऑलमोस्ट। तो ये कहना कि ये सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने और ऑर्डिनेंस बने हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। और सेकेंडली आप ज़रा सा अगर देखेंगे कि जिस किस्म के स्टैट्यूट बने हैं इसकी रीच और ओवर रीच आप देखिए कि चाहे वो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के अमेंडमेंट्स हों विद रिगार्ड टू उनके जो सर्विस चीफ्स हैं उनकी एज का हो, उनके टेन्योर का हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग का स्टैट्यूट हो, चाहे वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैट्यूट हो, सिविल प्रोसीजर हो, चाहे वो बैंकिंग अमेंडमेंट्स हो। अब आपको याद होगा कि फैटफ से रिलेटेबल बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी। और फैटफ क्या था? फैटफ भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट था कि ये लेजिस्लेशन विद इन टाइम किया जाए। तो इसके अंदर हर तरह के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन हो, फिर साथ साथ अगर उससे हट के देखें तो ज़ैनब अलर्ट बिल भी था, फिर ये मैपिंग का भी स्टैट्यूट था, पाकिस्तान का जो मैप बना, फिर साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस के नंबर्स थे जो इंक्रीज़ करने थे वो भी है, कंपनी लॉ के भी अमेंडमेंट्स हैं, पार्टनरशिप एक्ट के भी अमेंडमेंट्स हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट के भी है, म्यूचुअल। फ़रोग़ नसीम साहब, बड़ी हैरानगी की बात लगती है कि एंटी रेप कवानीन के नफाज के लिए भी जब ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ता है तो बड़ा अफसोस भी होता है, दुख भी होता है अपनी ऑपोजिशन पर कि ऐसे कवानीन में भी ऑपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं रही कि आपको ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ा इसके लिए भी। अनफॉर्चुनेटली मैं तो सिर्फ ये बात करूँगा, और ये मैंने डे वन से जितने भी हमारे भाई हैं सारे, बहनें हैं अपोजिशन की, उनसे मैंने यही बात की, बार बार की, कि देखिए बाज़ तो स्टैट्यूट्स ऐसे हैं कि जिसमें आप ज़रूर सियासत करें, लेकिन बाज़ स्टैट्यूट्स ऐसे हैं जिसमें कोई सियासत की गुंजाइश नहीं है। अब जैसे रेप का स्टैट्यूट था, या सिविल प्रोसीजर कोड था, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की असामी थी, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो स्टैट्यूट था, तो ये बड़ी आप समझिए बहुत सी चीज़ें जो हमने ये 36 स्टैट्यूट्स पास किए, बहुत सी मिन्नत समाजत करनी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि एज एफ हम कोई अपना पर्सनल कोई हमारा काम हो या एजेंडा हो। हालांकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ती है, उसका
پی ٹی آئی اور اس کے الائنس کا یا گورنمنٹ کا کیا اس سے تعلق ہے؟ وہ تو پورے عوام کے لیے ایک بینیفٹ ہے اور اپوزیشن کا بھی بینیفٹ ہے، ہر ایک فرد کا بینیفٹ ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس میں جو بہت سارے قوانین ایسے تھے کہ جس میں کسی قسم کی سیاست کی گنجائش نہیں تھی، بالکل، اور اس پہ اب جیسے ریپ کا قانون تھا، تو ریپ کا اگر آپ دیکھیں موٹر وے پہ جو سانحہ پیش ہوا، اور وہ ایسا دردناک سانحہ تھا کہ ایک پاکستان کے جو کیا پوری دنیا کے لوگ تھے جو انہوں نے سنا اشکبار ہوئے کہ اتنی زیادتی. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز فروغ نسیم صاحب، بالکل صحیح. سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کروانے کے لیے جو اب ریفرنس بھیجا ہے سپریم کورٹ میں، رائے مانگی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے بغیر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ رائے دی جائے، یہ ریفرنس میں کہا گیا ہے. اس پر بھی ظاہر اپوزیشن بھی چاہتی ہے، ہر بار یہی باتیں ہوتی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے. حکومت و اپوزیشن دونوں کا یہی موقف رہا ہے. کیا اس بات پر حکومت نے اپوزیشن سے بات کرنے کی کوشش کی کہ مل بیٹھ کر آئینی ترمیم ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس ایشو پہ ماحول اتنا ڈیفیکلٹ ہو چکا تھا، ہیٹ اتنی زیادہ جنریٹ ہو چکی تھی کہ میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ اس ایشو پہ اپوزیشن سے کوئی بھی بات ہوئی. اور ایکچولی کیونکہ میں اس وقت تو میرا کووڈ چل رہا تھا، میں آئسولیشن میں تھا، تو یہ اٹارنی جنرل صاحب اور بابروان صاحب کی ایڈوائس تھی اس میں، اور یہ ریفرنس جو ہے یہ اٹارنی جنرل صاحب نے بنایا ہے. نارملی تو لا منسٹری کرتی ہے، لیکن وہ حالات ایسے تھے، میں ان آپریشنل تھا کمپلیٹلی، تو وہ ان کی ایڈوائز ہے سر آنکھوں پہ. میں نے اس پہ اپنا اتنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، تو لہٰذا اب یہ دیکھتے ہیں یہ 4 یا 5 جنوری کو یہ لگی ہوئی ہے، اور اسی لیے میرے خیال میں اسی لیے کیا ہوگا اٹارنی جنرل صاحب نے، یہ شاید سمجھتے ہوئے کہ شاید کیونکہ قانون میں تھوڑا سا ابہام ہے، ادروائز تو خود جو ہے گورنمنٹ جو ہے آرڈیننس کر سکتی تھی، امینڈمنٹ کر سکتی تھی، لیکن شاید وہ دیکھتے ہوئے یہ ذرا محتاط اپروچ لی کہ جی ہم سپریم کورٹ سے ایڈوائز لے لیتے ہیں کہ کیا اس میں ہمیں کیا ہم آرڈیننس سے یہ کر سکتے ہیں یا کیا ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ اب سپریم کورٹ نے ہی اپنی دانست میں یہ ہمیشہ بہترین فیصلے کرتی ہے. رائے دینی ہے یا فیصلہ دینا ہے، اور وہی ایکسرسائز ریپیٹ ہوگی پھر ہر بار؟ رائے دینی ہے. اچھا، رائے دینی ہے. اچھا، یہ رائے دینی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا ایڈوائزری یہ جورسڈکشن ہے 186 کا، اور اس کے بارے میں 97 میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں جو سپریم کورٹ اوپینین دیتی ہے وہ گورنمنٹ پہ یا کسی پہ مینڈیٹری لاگو نہیں ہے، یعنی اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں تو اس کی کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے. تو یہ ایڈوائزری جورسڈکشن جو ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہوتا، یہ مینڈیٹری نہیں ہوتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، ایک اور چیز، اب نیب 20 سال کیا جب سے حکومت آئی ہے، جب سے اپوزیشن کی گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سے، نیب اپنی کارکردگی اور کنڈکٹ کی وجہ سے بڑا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. پھر عدالتوں کے بارے میں بھی سخت ریمارکس نیب کے حوالے سے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ نیب کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، سیاسی وفاداریوں کو تبدیل کرتا ہے. پھر جب بھی کسی اپوزیشن لیڈر کی، کسی اپوزیشن رہنما کی گرفتاری ہوتی ہے، اس کو حکومت سے جوڑ دیا جاتا ہے. تو اب جو نیب کی خود مختاری پر ایک سوالیہ نشان لگ چکا ہے، یہ کتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے حکومت کے لیے کہ ہر گرفتاری کو حکومت سے جوڑ دینا. یہ معاملہ کب حل ہوگا نیب قوانین میں ترمیم کا؟ اچھا، یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ آپ کا سوال ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. اول تو یہ کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایڈورس آبزرویشنز نیب کے بارے میں دی ہے، تو وہ سر آنکھوں پہ، اور سپریم کورٹ کیونکہ گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، گارڈین آف دا باڈی پالیٹک ہے، تو لہٰذا سپریم کورٹ کی کسی بھی بات پر انسان نہ تنقید کرتا ہے، نہ تنقید کرنا چاہیے، کیونکہ ادروائز سسٹم جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. صحیح. ایک طرف تو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو نیب نے جتنے کیس بنائے ہیں
اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب یہ جو سب سے بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو نیب میں پھنسا رہی ہے یا نیب کے قانون کی زد میں لا رہی ہے، تو حکومت کا تو اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل چاہے وہ شہباز شریف کا اریسٹ ہو، چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کا اریسٹ ہو، یا اور کسی پولیٹیکل لیڈر کا پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو اس کا اریسٹ کا تعلق ہو، اس پہ ریفرنس یا انویسٹیگیشن یا انکوائری کا تعلق ہے، تو کہیں پر بھی نیب جو ہے نہ حکومت سے پوچھتی ہے، نہ یہ کیبنٹ کے سامنے آتا ہے، نہ پرائم منسٹر کے سامنے آتا ہے، نہ یہ لا منسٹری کے پاس آتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اٹس اباؤٹ ٹائم تھوڑا سا یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا نیب کی جتنی بھی کارروائی ہوتی ہے اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بعض جو اسپیشلی جو سپریم کورٹ نے جو تنقید ایڈورس کرٹیسزم یا ایڈورس آبزرویشنز دی ہے نیب کے خلاف، وہ ایکچولی زیادہ میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے کہ نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. اور نیب کے خود چیئرمین صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، پروسیکیوٹر جنرل صاحب بہترین کام کر رہے ہیں. نیب اور FBI کے درمیان کیا ایگریمنٹ ہوا ہے؟ وزارت قانون کی جانب سے جو کابینہ ڈویژن کے ذریعے 28 وفاقی وزراء کو جو سمری بھیجی گئی جس پہ کابینہ سے نیب اور FBI کے درمیان کہا گیا ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کی اجازت مانگی گئی، کچھ وزراء نے اس سے اختلاف بھی کیا، شیری مزاری نے اختلافی نوٹ بھی لکھا. اگر آپ یہ بتا پائیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے کیا؟ میں آپ کو دیکھیں کیونکہ اب یہ انفارمیشن نالج پبلک ڈومین میں ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ اس طرح کیبنٹ کا احوال تو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہے اور یہ اخبار ٹی وی ہر جگہ میں یہ بات آ چکی ہے، تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ کیا ایگریمنٹ کیا ہے. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ بحیثیت ایک رسپانسبل اور ایک زبردست جرنلسٹ، ایک صفحہ اول کی اینکر پرسن، کیا آپ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو اور پاکستان میں اگر کوئی لوٹی ہوئی دولت اٹھا کے انگلینڈ یا امریکہ لے کے گیا ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی ہو، غیر قانونی طریقے سے لے کے گیا ہے، تو کیا ایسی کرمنل ایکٹیویٹی پر قانونی چارجوئی کیا ہونی نہیں چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو نیم اور شیم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کی جو دولتیں انہوں نے اکٹھا کی ہیں باہر، کیا اس کو واپس پاکستان میں لانے کی کم سے کم کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ یقیناً مجھے کہیں گے کہ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور میں ساتھ یہ بھی کہوں کہ پھر MI6 کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ بھاگ کر آپ کو پتہ ہے زیادہ کہاں پر جاتے ہیں، کون سے ملک میں زیادہ پناہ ملتی ہے لوگوں کو، پھر تو MI6 کے ساتھ بھی معاہدہ ہونا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کا جو بل منظور ہوا اور جو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا، وہ یہی ہے کہ ایک میوچل لیگل اسسٹنس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن یہ آتی ہے کہ مسٹر ایکس کی جائیداد جو ہے وہ فلانے اسپین میں ہے یا انگلینڈ میں ہے، تو انلیس اینڈ انٹل ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا اسٹیچوٹ ہو، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو، جو دونوں طرف آپ سمجھیے کہ ایک میوچل کوآپریشن کی ایگریمنٹ کی فضا نہ کر سکے تو یہ انفارمیشن ٹرانسفر نہیں ہوتی. تو یہ سب سے بڑا جو آپ سمجھیے کہ یہ 8 سال یہ جو اسٹیچوٹ تھا یہ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اس کو ہونے نہیں دیا. یہ 8 سال سے ڈسکشن چل رہا ہے. یعنی یہ 8 سال کے بعد جب 2018 میں ہماری گورنمنٹ آئی تو آپ یہ سمجھے کہ ودن 1 منتھ یا 1.5 مہینے میں اس کا ڈرافٹ تیار تھا ہماری طرف سے، اور اس کو پھر پاس کرانے میں سال بھر لگ گیا. تو یہ اس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی کے شخص کے بارے میں لوٹی ہوئی دولت کے بارے میں انویسٹیگیٹ کروانا چاہ رہی ہے تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، باہمی روابط سے، انفارمیشن اس شیئرنگ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن شیری مزاری صاحب کو اختلاف تھا، اس سے بڑا نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے، بڑے سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں ایجنسیز کے بیچ میں، بڑی سینسیٹیو معلومات شیئر ہوتی ہیں، تو بحث کسی اور طرف چلی جائے گی پھر بعد میں. اچھا، وہ شیریں کا جو ڈاکٹر شیری مزاری کا جو آبجیکشن تھا وہ کیا تھا میں آپ کو بتاؤں. وہ تھوڑا سا میڈیا میں مس رپورٹ ہو گیا کہ ایز ایف کہ شیری مزاری جو ہے وہ آبجیکٹ کر رہی ہے اس قسم کے ایگریمنٹ کو. نہیں،
شیریں مزاری یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایسا کوئی ایگریمنٹ ہو تو یہ ایف بی آئی اور ایف آئی اے کے درمیان ہو. اچھا, شیریں مزاری کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے, یہ نیب جو ہے وہ پاکستان کی جو پرنسپل انویسٹیگیشن یا پرنسپل ایجنسی نہیں ہے, وہ ایف آئی اے ہے. اور ایف آئی اے کا مینڈیٹ ایسا ہے کہ یہ ایف بی آئی کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ایف آئی اے کے ساتھ ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ جب ڈسکشن چلا تو اس میں ہمارے اور بھی, کیونکہ آپ نے شیریں مزاری کی بات کی اور کیونکہ یہ اخبار ٹی وی میں بھی آیا ہے, تو میں نے صرف شیریں کا نام لیا ہے اور باقی لوگوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا. ایک دو لوگ اور ہیں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے شیریں سے ایگری کیا. میرے خیال میں 2-3 لوگ تھے. لیکن پھر پی ایم نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے پی ایم صاحب سے یہ گوش گزار کی کہ نیب کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہرحال ایف آئی اے سے بہتر ہے. صحیح. اور نیب کا جو اسٹیچیوٹ ہے اس میں باقاعدہ ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک الگ سا سیکشن ہے, سیکشن 21 ہے یا 23 ہے, میں بھول رہا ہوں. وہ ایک سیکشن باقاعدہ موجود ہے اور اس سیکشن کے تحت میوچل لیگل اسسٹنس نیب کرتی رہی ہے, 99 سے لے کے آج تک کر رہی ہے. بعض جگہ سکسیس ہے, بعض جگہ فیلئر ہے, لیکن وہ اس کے پاس یہ ایک میکانزم موجود ہے. اور میں نے کہا جی کل کو آپ یہ ایک ایجنسی بنا دیں, دونوں کو مرج کر دیں تو چلے دوسری بات ہے. لیکن جب تک یہ آج کی جو سیٹنگ ہے, نیب ایک بہتر اکوپڈ ہے, اس کی کیپیسٹی بہتر ہے, تو لہٰذا یہ نیب کو کرنے دیں. تو اس لیے وہ نیب. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ سے لوٹی ہوئی جو دولت ہے وہ واپس لانے میں مدد ملے گی, کرپشن کا پیسہ واپس لانے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں جی بالکل مدد ملے گی. لیکن میں ایک اس پورے سیناریو میں اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک چیز آپ سے کہوں کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جائے یا اگر کوئی اس طرح کہے کہ جی ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے کہ باہر جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لائی جائے, تو وہ کہتے ہیں نا دیر از آلویز اے فرسٹ اسٹیپ, لیکن پہلا قدم لینا پڑتا ہے. بالکل. وہ پہلا قدم ہی آپ نہیں لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور پہلا قدم کا مطلب نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو یا الادین کا چراغ ہو کہ اس کو کا ڈو ایٹ اور وہاں سے چیز اس طرح نکل کے آ جائے اور وہ ہو جائے. وہ دنیا جہاں میں یہ جو پروسیس ہے باہر سے, لیکن لندن میں اثاثوں کے زیادہ معاملات نہیں ہیں. صرف پاکستان, لندن میں غیر قانونی پراپرٹیز, لوٹے ہوئے دولت جو ہوتی ہے اس کی پراپرٹیز, غیر قانونی پراپرٹی وہاں زیادہ ہے. میرے خیال میں لندن میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے, کینیڈا میں بھی ہے, امریکہ میں, سنگاپور میں بھی ہے, ملیشیا میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر جگہ ہم کوئی نہ کوئی کوشش کریں. سوئٹزرلینڈ میں ہے اور واپس لانے کی کوشش کریں. اور یہ پھر یہ ڈیٹا کی بات ہے, ڈیٹا کیا ملتا ہے کہ وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ کہاں زیادہ پیسے ہیں. لیکن بہرحال آپ کی بات میں وزن ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم صاحب میرے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کورونا اس سال کی ایک خوفناک حقیقت ہے. 2019 کے آخر میں ڈاکٹر لی نے اسے دریافت کیا اور اس وائرس سے چین کا شہر ووہان سب سے پہلے متاثر ہوا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا اس وائرس کی لپیٹ میں آ گئی. آج کی تاریخ تک دنیا بھر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 8,24,70,000 سے زائد ہے. تقریباً 18 لاکھ افراد اس وائرس سے متاثر ہو کر جان کی بازی ہار چکے ہیں, جبکہ 5,84,00,000 سے زائد افراد اس وائرس کو شکست دینے میں بھی کامیاب رہے, اور ابھی بھی 2,21,00,000 افراد سے زائد جو ہیں اس وائرس سے متاثر ہیں. کورونا وائرس نے امیر, غریب اور طبقاتی فرق کو مٹاتے ہوئے سب کو متاثر کیا. تھرڈ ورلڈ ممالک میں رہنے والا ایک عام شخص بھی اس سے متاثر ہوا, اور دنیا کے سپر پاور کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. کورونا کے بعد پوری دنیا نے قرنطینہ, سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs, لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن جیسے الفاظ سنے, جو کہ اب
ہم سب کی زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس وقت دنیا کے سپر پاور امریکہ کورونا سے متاثرہ ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ بھارت کا دوسرا نمبر ہے۔ کورونا نے نہ صرف ترقی یافتہ ممالک کے نظام صحت کو ہلا کر رکھ دیا، بلکہ ان کی معیشتیں بھی بری طریقے سے متاثر ہوئیں۔ دنیا بھر کی طرح کورونا وائرس نے پاکستان کو بھی متاثر کیا اور حکومت نے کورونا کو قابو کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے۔ 22 جنوری کو کورونا وائرس کی پاکستان منتقلی کو روکنے کے لیے چین سے آنے اور جانے والوں کے لیے طبی معائنے کے لیے ایئرپورٹس پر بھی خصوصی کاؤنٹرز بنائے گئے۔ پھر 31 جنوری کو چائنا کے ساتھ پروازوں کو ہم نے معطل کیا۔ 26 فروری کو پاکستان میں کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا اور اس سے اگلے ہی روز پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی پروازیں معطل کر دیں، جبکہ تافتان کے سرحدی علاقے میں ایمرجنسی سینٹرز اور کنٹرول روم قائم کیے گئے۔ کورونا کیسز کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی تو مارچ میں تمام انٹرنیشنل فلائٹس کو معطل کر دیا گیا اور ملک بھر میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ ہم آج یہ جائزہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس پورے سال میں کورونا کی وجہ سے پوری دنیا اور پاکستان ظاہر ہے کتنا متاثر ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے جو اقدامات کیے اس حوالے سے NCOC کا قیام عمل میں لایا گیا اور NCOC کے پلیٹ فارم سے ہی عوام کو تمام تر صورتحال سے باقاعدگی سے آگاہ کیا جاتا رہا اور کورونا سے نمٹنے کی پالیسیز بنائی جاتی رہیں۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت نے $8 ارب کا ریلیف پیکج دینے کا اعلان کیا اور ٹائیگر ریلیف فورس کا قیام عمل میں آیا۔ پھر اپریل میں لاک ڈاؤن کو جزوی طور پر بحال کیا گیا، جبکہ مئی کے مہینے میں رمضان اور عید الفطر سے پہلے ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ پھر جون اور جولائی کے مہینے میں پاکستان کے اندر کورونا عروج پر تھا، جبکہ اگست کے مہینے میں کورونا وائرس کی کیسز میں کمی آنا شروع ہوئی، جس کے بعد سے حکومت نے ملک بھر میں تعلیمی اداروں کو 15 سے 30 ستمبر کے دوران مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کیا۔ لیکن پھر کورونا کی دوسری لہر نے ایک بار پھر سے خطرے کی گھنٹی بجائی اور حکومت کی جانب سے پھر سے SOPs کے حوالے سے سختی کی جانے لگی۔ پھر 29 اکتوبر کو NCOC کی طرف سے ایک بار پھر ملک بھر کے تمام شاپنگ مالز، دکانیں، مارکیٹس، تفریح گاہوں اور پبلک پارکس کے اوقات مخصوص کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ عوام کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ پھر نومبر میں NCOC نے مزید اہم فیصلے کرتے ہوئے بند مقامات پر ہوٹلنگ اور شادی کی تقریبات پر بھی پابندی لگا دی۔ نومبر میں ہی صوبوں کی جانب سے کورونا سے زیادہ متاثرہ شہروں اور علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن اور مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے آنا شروع ہو گئے اور 24 نومبر کو ملک بھر میں تعلیمی ادارے ایک بار پھر سے بند ہو گئے۔ نومبر کے مہینے میں عالمی منظرنامے پہ ایک اور خبر آئی کہ دنیا کی متعدد کمپنیاں کورونا کی ویکسین بنانے میں کامیاب ہو چکی ہیں، لیکن ابھی گزشتہ ہفتے کورونا کے حوالے سے یہ خبریں آئیں کہ کورونا وائرس میں میوٹیشن کے سبب وائرس میں تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اور یہ بہت سے ممالک کو متاثر کر رہی ہے۔ اس حوالے سے خبریں تو یہ بھی ہیں کہ یہ جو کورونا کی نئی قسم ہے یہ کراچی میں بھی جو ہے نا وہ آ چکی ہے، کچھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے چیئرمین کورونا ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں پورے سال جو کورونا نے تباہی مچائی، پھر ویکسین کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں اور پھر خاص کر اب جو کورونا کی شکل تبدیل ہوئی ہے، وائرس کی جو دوسری قسم آئی ہے، اس بارے میں لوگوں کو بتا سکیں۔ ہم بہت کنسرن ہیں کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ کیسز کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبریں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بات یہی ہے کہ یہ میوٹیٹ کر رہا ہے، برابر شروع سے ہی میوٹیشن کر رہا ہے، جیسے کہ RNA وائرسز اکثر کرتے ہیں، اور ہم نے تو آج سے کوئی 6-7 مہینے پہلے اس کی مختلف میوٹیشنز دریافت کی تھی، اور ابھی حال میں ہم نے کوئی 109 الگ الگ جگہوں پہ میوٹیشنز دیکھی ہیں اس وائرس میں۔ تو یہ کانسٹنٹلی تبدیل کر رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ جو اگر یہ زیادہ تبدیل کر لیتا ہے اپنی شکل اور خاص جگہوں پہ تبدیلی آتی ہے تو پھر یہ بہت زیادہ ایگریسو ہو سکتا ہے، جیسے کہ برطانیہ کی اسٹرین میں ہوا ہے، اور پتہ چلا ہے کہ کراچی میں بھی کچھ پیسنجرز آئے ہیں جو انہوں نے یہ اسٹرین پاکستان لائے ہیں۔ تو یہ 70% زیادہ پھیلاؤ ہے اس اسٹرین کا، اور اس کی وجہ سے برطانیہ کے جو صدر علاقے ہیں اس پہ تو یہ غالب آ گیا ہے، اور زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہ 70% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، کیونکہ اس میں جو ایک چھوٹا سا فٹ بال کی طرح ہوتا ہے، مولیکولر فٹ بال، اس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں جو اسپائک پروٹینز ہوتی ہیں جس پہ، اور وہ جو کانٹے ہیں وہ پھر انسانی خلیوں کے ساتھ جا کے جڑتے ہیں اس ریسیپٹرز کے ساتھ، اور پھر یہ داخل ہوتا ہے۔ تو ان کانٹوں کی شکل میں تبدیلی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ آسانی سے اور زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر اموات بھی زیادہ ہوں گی۔
اور بیماری بھی زیادہ ہوں گی جتنا یہ تیزی سے پھیلے گا. ڈاکٹر صاحب نیا سال بھی لوگوں کو پوری دنیا کو اسی اذیت میں اس وائرس کے ساتھ ہی گزارنا پڑے گا کیونکہ ویکسین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لندن میں بھی امریکہ میں انگلینڈ میں یہ ویکسین شروع ہو چکی ہے لیکن جب سے یہ خبر آئی ہے کہ وائرس اپنی شکل تبدیل کر کے جو ہے وہ آ رہا ہے جس طرح ہم بھی بات کر رہے ہیں تو جو پہلی تیار شدہ ویکسین ہے وہ کتنی امپیکٹفل رہے گی پھر؟ زیادہ چانس یہ ہے کہ ویکسین جو آ رہی ہیں وہ اس کو کور کریں گی کیونکہ ویکسین خاصی براڈ اسپیکٹرم ہوتی ہیں اور خالی اس کے ایک اسپائک پروٹین پہ فوکس نہیں کرتی بلکہ مختلف اسٹرکچرل فیچرز جو ہوتے ہیں اس کے جو مختلف اسٹرکچرز ہیں مختلف حیتیں ہیں ان کے اوپر فوکس کرتی ہیں. تو چانسز یہی ہیں کہ یہ جتنی ویکسینز آ رہی ہیں یہ اس شکل کو بھی کور کریں گی لیکن اس کے ساتھ اب ہمیں جینا سیکھنا پڑے گا میری رائے میں کیونکہ یہ ویکسین آتے آتے اور پاکستان میں 15-16 کروڑ افراد کو ویکسین لگتے لگتے 6 مہینے سے 12 مہینے آسانی لگ سکتے ہیں اور بہت اس میں انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی اور کوئی اس کے لیے دوائی نہیں ہے. ویکسین جو ہے وہ تو خالی صحت مند افراد کو پروٹیکٹ کرتی ہے لیکن اور جس نے ایک بار ویکسین لگا لی کیا اسے ہر سال رپیٹ کرنا پڑے گا ہر سال ویکسین لگوانی پڑے گی؟ جی بالکل ایسا ہی لگتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سال نہیں بلکہ 6 یا 8 مہینے بعد لگانی پڑے. کتنے عرصے تک وہ ویکسین پروٹیکشن دیتی ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹا ابھی تک واضح نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد بوسٹر ڈوز دینا پڑے یا ہر 10 مہینے بعد دینا پڑے. یہ مختلف ویکسین جو ہیں ان کے مختلف بیہیویئر ہوگا اور یہ 9 کمپنیاں ہیں جس وقت ویکسین مارکیٹ میں لانے کو تیار ہیں جن کے کلینکل ٹرائل یا تو مکمل ہو گئے ہیں یا مکمل ہونے والے ہیں جس میں سے 4 امریکی کمپنیاں ہیں 3 چائنیز ہیں 1 برطانیہ کی ہے اور 1 روسی کمپنی ہے. تو ان میں سے کون سی ویکسین زیادہ کامیاب ہوتی ہے اس پر آپ کی کیا ریسرچ ہے جو سائنسدان ہیں ان کی کیا ریسرچ ہے کہ ہمیں کس کمپنی کی ویکسین لینی ہے کس کمپنی کی ویکسین زیادہ مؤثر ہے جو پاکستان نے لینی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے چائنیز ویکسین جو ہیں وہ مناسب ہوں گی کیونکہ ان کے کلینکل ٹرائلز بھی ہمارے پاپولیشن پہ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں زیادہ ان کے بارے میں پتہ ہے کہ ہمارے جو جینیٹک سٹرکچر ہے ہمارے افراد کا ان پہ ان ویکسینز کا کتنا اثر ہے ان کے ریزلٹس بہت پازیٹیو آ رہے ہیں. تو ایک آج ہی بلکہ اعلان کیا ہے کہ کوئی 10 لاکھ ڈوزز جو ہیں جو سینو فارم ایک کمپنی ہے جس کے کلینکل ٹرائلز کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے ساتھ مل کر ہو رہے ہیں وہ والے 10 لاکھ ڈوزز جو ہیں تو وہاں سے خریدے جائیں گے. اس کے علاوہ کینسینو بایو ایک اور چائنیز کمپنی ہے جس کے NIH کے ساتھ کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں. پاکستان میں ویکسین کب تک آ سکے گی ایکسپیکٹڈ؟ میرے خیال سے اگلے چند ہفتوں کے اندر آنا شروع ہو جانا چاہیے. اچھا جیسے ہی ڈریپ اپروول دیتا ہے کیونکہ اس کے کلینکل ٹرائلز بہت سے ممالک میں مکمل ہو چکے ہیں اور بہت اچھے ریزلٹس ہیں تو میرا خیال ہے کہ جنوری کے مہینے میں اس کا آنا شروع ہو جانا چاہیے. لیکن پہلے جو ہے وہ ہیلتھ ورکرز کو دیے جائیں گے ڈاکٹرز نرسز جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس کے بعد بوڑھے افراد کو اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو دیے جائیں گے. تو لیکن اتنی زیادہ کوانٹٹی میں آنا جو ہے اس کے لیے وقت لگے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا سال جو ہے 2021 کا اس کو اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا اور سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ چیئرمین کورونا ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل پاکستان اپنے دفاع اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ناظرین ہر وقت تیار ہے. اس سال کے آخری دنوں میں سابق بھارتی افسر اور سیکیورٹی امور کے ماہر SC استھانہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دے سکتا. SC استھانہ نے اپنی کتاب نیشنل سیکیورٹی اینڈ کنونشنل آرمز ریس میں لکھا ہے کہ بھارت اپنے مخالف پاکستان اور چین کے نظریاتی اور اسٹریٹجک مقاصد کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں رکھتا اور ان دونوں ممالک میں سے کسی کو بھی جنگ میں شکست نہیں دے سکتا. لیکن اس کے باوجود بھارت پاکستان کے خلاف ہمیشہ بیان بازی اور جنگی مہم جوہی کرنے سے باز نہیں آتا. گزشتہ سال فروری میں پاکستان کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارت نے اس سال کوئی بڑی شرارت تو نہیں کی لیکن 1 سال کے عرصے میں LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی معاہدے کی 3000 سے زائد مرتبہ خلاف ورزیاں کر چکا ہے. بھارت کی LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ سے معصوم بچوں عورتوں سمیت 300 کے لگ بھگ بے گناہ لوگ شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے. یہ لوگ اپنے گھروں میں تھے یا پھر اپنے کھیتوں میں کام کاج میں مصروف تھے اور پرامن شہریوں کے طور پر اپنے علاقوں میں رہ رہے تھے.
لیکن ان پر پرامن شہریوں کو نشانہ بنا کر بھارت نے اپنی بزدلی کا ثبوت دیا، جبکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے ثبوت ایک ڈوزر کی شکل میں گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کو پیش کیے جا چکے ہیں، جبکہ 2 روز پہلے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں ایف سی کی پوسٹ پر ہونے والی فائرنگ اور 7 اہلکاروں کی شہادت کے واقعے کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسیز کا ہاتھ ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ بلوچستان میں عرصہ دراز سے ملک دشمن عناصر سرگرم ہیں اور بلوچستان میں حالات خراب کرنے میں بھارت ملوث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکام نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر کی پشت پناہی سے اس طرح کے بزدلانہ اقدامات کے ذریعے خطے کے امن اور استحکام کو سبوٹاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان کے عزائم کو ہر وقت خاک میں ملانے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں بھی بھارتی جنگی جنون کا واضح ثبوت ہیں۔ اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بات کرتے ہوئے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ نہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ پاکستان نے بھارت کو اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے اور اپنی دفاعی کمزوریوں پر توجہ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ پاک فوج کی ملک اور قوم کے لیے قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ پاک فوج ایک طویل عرصے سے سرحدوں پر دشمنوں سے ہوشیار رہنے اور مقابلہ کرنے کے ساتھ اندرونی طور پر بھی دہشت گردوں کا صفایا کرنے میں مصروف ہے، لہٰذا دشمن خواہ کتنی بھی سازشیں کر لے، پاکستان اس کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیتا رہے گا، اور دشمن جان لے کہ پاک فوج وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔